अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे नूर अपनी आपी नादिया के घर चले जाती है और वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो बहुत परेशान होते हैं कि ये क्यों इतना रो रही है और उनसे पूछते हैं वजह क्या बनी। तो जब वो वजह बताती है तो जो नादिया के हस्बैंड हैं ज़ुबैर, उन्हें अली और अली के घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि अली की गलती है, तो वो कहते हैं कि मैं अली को डांटूंगा, उससे बात करूंगा कि आखिर मसला क्या है। ये कोई यतीम तो नहीं है कि इसके पीछे कोई हाथ नहीं, हम हैं इसके पीछे। तो नूर खुद ज़ुबैर को अली से बात करने पर मना कर देती है और कहती है कि वो मेरा बहुत साथ देते हैं। तो देखते हैं गाइस आज की वीडियो में क्या होता है, अली से क्या बात करते हैं और अली का रिएक्शन क्या होता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए बैठिए ना अली भाई, मैं नूर को उठा देती हूँ। नादिया ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नूर सो रही है। इसके लहजे में शदीद हैरत दर आई थी। जी, रात भर हम लोग बातें करते रहे, सुबह फजर के बाद सोए। मुझे तो उठना पड़ा क्योंकि ज़ुबैर को ऑफ़िस जाना था, तो नाश्ता वगैरह बनाने के लिए वो सुबह तकरीबन 11 बजे उठी। मेरे मना करने के बावजूद घर का काम करवाया मेरे साथ और दोपहर का खाना खाकर फिर सो गई। नादिया ने मतानत से कहा। बहुत हैरत की बात है मेरे लिए तो ये, क्योंकि मैंने तो शादी के बाद से आज तक कभी भी नूर को दोपहर में सोते हुए नहीं देखा और ना ही वो दोपहर का खाना खाती है। वो वाकई हैरान था। मैके में हर लड़की को ऐसी ही मीठी नींद आती है। कुछ वक़्त के ससुराल की फ़िक्र से आज़ाद वो अपना वक्त जीती है। नादिया ने मुस्कुरा कर कहा। वाकई ये बात सुनी थी मगर आज देख भी लिया। अली ने इसकी बात की तायीद की। ज़ुबैर आए होंगे। डोरबेल की आवाज़ सुनकर नादिया ने कहा और दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़ो सामान। सारा नूर क्या कर रही है? इसने हाथ में पकड़े कई शॉपर्स नादिया को पकड़ाते हुए कहा और नीचे बैठकर अपने जूते उतारने लगा। अली भाई आए हुए हैं नूर को लेने। क्यों आया है इतनी जल्दी? ज़ुबैर ने नागवारी से कहा। आहिस्ता बोलें ज़ुबैर, वो सुन लेंगे। नादिया ने उसे सरजंश की। सुनता है तो सुन ले। वैसे भी जो हाल इसके घर वालों ने इसका किया है, उसके बाद तुम कम अज़ कम मुझसे तो ये उम्मीद हरगिज़ नहीं रखना कि मेरा रवैया इसके साथ बरादराना होगा। ज़ुबैर ने उसे झिड़कते हुए कहा। नूर ने क्या कहा था अली भाई का, इसके बहुत साथ देते हैं, इसी बात का मान रख लें, नूर की ही खातिर प्लीज़। नादिया ने ख्वास्तगारी से बोली। लड़की का मामला है, जज्बाती होकर बात बिगड़ सकती है। भाई, मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानता। इसकी 2 रोटियां मुझ पर भारी नहीं हैं जो सब जानते हुए भी इसे जलील होने दूं। वो किसी तौर समझने पर आमादा नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल तो ठीक हो गए थे। अब लड़ाई किस घर में नहीं होती जहाँ 4 बर्तन होंगे तो वो तो बजेंगे ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते ख़त्म कर लें। प्लीज़ आप चलकर बैठें उनके साथ, मैं चाय लाती हूँ। नादिया बहुत आहिस्ता बात कर रही थी। मुबादला अली ना सुन ले, मगर ड्राइंग रूम में मेन गेट से बिल्कुल साफ था। आवाज़ साफ जा रही थी उस तक, मगर अली को बुरा नहीं लगा। अलबत्ता नूर के लिए फ़िक्र अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अली? ज़ुबैर ने अंदर दाखिल होकर नॉर्मल से अंदाज में सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो? इसने शर्मिंदा से अंदाज में कहा। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? ज़ुबैर का अंदाज तफ्शीश ना था नूर को लेने। यार, इतनी भी क्या जल्दी है? एक दिन भी नहीं हुआ और तुम लेने आ गए। मेरा मतलब ये कि कुछ दिन रुकने दो, उसे शादी के बाद पहली बार आई है। नादिया की किसी बात का इस पर कोई असर नहीं। इसके लहजे में तंदी दर ही आई। नहीं, मैंने तो नूर से कहा भी था भले से हफ्ता रुक जाए, मुझे कोई मसला नहीं। उसने अपना अंदाज नरम ही रखा।
ایک ہفتہ کیوں بھائی؟ زبیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب سکون سے کچھ دن گزار لے یہاں۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا بولے کیا نہ بولے، کیونکہ وہ تو ہر بات پر اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ جان چھڑانا چاہ رہے ہو اس سے؟ زبیر کا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ علی نے سنبھل کر کہا۔ دیکھو علی، میں زیادہ گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے نور کو صرف بہن کہا نہیں بلکہ وہ میری بہن بھی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھنے کی غلطی کرنا کہ اس کا کوئی نہیں جو تم سے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا حساب نہیں لے گا۔ زبیر، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نور نے کچھ کہا کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ صاف بات کرو یار، علی نے الجھ کر کہا۔ نہیں، وہ بچی کیا کہے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں بحیثیت ایک بھائی ہونے کے ناطے۔ ایسے ہی بس خیال آیا تمہیں یہ بات بھی باور کر دوں تاکہ آئندہ کے لیے بات دھیان میں رہے تمہارے، ورنہ یہ باتیں اگلی بار تمہارے گھر کے بڑوں سے ہوں گی۔ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، علی نے مستحکم انداز میں جواب دیا۔ میں امید بھی یہی کرتا ہوں تم سے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنے دو گے تم جب مجھے پچھتاوا ہو کہ کیوں میں نے نور کی بات مانی۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ بات جو بھی ہمارے بیچ ہوئی اسے یہیں تک رکھنا۔ نور سے اس بارے میں کسی قسم کی باز گشت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم نے ابھی تک مجھے جانا نہیں ہے۔ بس میں نے تمہیں کچھ سمجھانا تھا، عقل مند ہو تم تو سمجھ گئے ہوگے، ورنہ ایک تلخ اور صاف بات یہ بھی ہے کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ لو علی یار، تمہاری چائے بھی آ گئی۔ اس نے نادیہ کو آتے دیکھ کر فوراً اپنا انداز بدل کر دوستانہ کیا، جبکہ علی اس کھلم کھلا دی گئی دھمکی پر متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا علی بھائی، آپ ایسے ہونک سے کیوں بیٹھے ہیں؟ نادیہ چائے کی پیالی اسے دیتے ہوئے تشویش سے بولی۔ ارے ابھی تو ٹھیک تھا، تمہیں دیکھ کر چپ ہو گیا، ڈر گیا ہمارا جوان، وہ شرارت سے بولا۔ کیوں علی، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے علی کی حالت سے ہنس لیا۔ ہاں، وہ فوراً سنبھل کر بولا۔ کیا علی بھائی، آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ انہیں تو عادت ہے مخول کرنے کی، آپ یہ ربڑی کھائیں، مگر ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ کیوں علی؟ اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ نادیہ، نور کو بلا دو، مجھے اسے گھر چھوڑ کر کیٹرنگ والے کے پاس بھی جانا ہے۔ وہ اب زبیر کی تیز نظروں کے حصار میں مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کیوں، اٹھا دو، سو رہی ہے تو سونے دو، ویسے بھی وہاں کہاں ٹائم ملے گا اسے۔ ایک اور طنز کا تیر پھینکا گیا۔ اچھا تو میں رات میں ٹیوشن سے چھٹی پر اسے لے لوں گا، ابھی چلتا ہوں، اس نے جلدی سے کھڑے ہو کر کہا۔ آنے سے پہلے کال ضرور کر لینا، ہو سکتا ہے نور مزید رکنا چاہے، پھر یہاں آ کر ذلیل ہو گئے، میرا مطلب خوار ہو گئے۔ زبیر نے طاق کر حملہ کیا، جس پر وہ محض جھل بن کر رہ گیا۔ اب بھی آپ کا فون بج رہا ہے۔ نور، جو سمجھ رہی تھی گھر میں کوئی نہیں ہے، بغیر دوپٹے کے ہی کامن میں کھڑی ہو کر بولی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بوجھل تھیں، غالباً ابھی ابھی اٹھی تھی، اور یقیناً فون کی ہی آواز پر، کیونکہ چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ زبیر نے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں، جبکہ علی اس لاباولی سی نور کو دیکھتا رہ گیا۔ نور، نادیہ نے ذرا زور سے کہا تو اس نے اپنی آنکھیں پوری کھولیں تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ میں آتا ہوں، زبیر نے سائڈ سے نکلتے ہوئے کہا، مگر جاتے جاتے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر نادیہ کو دے گیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے نادیہ کے ہاتھ سے چادر لے کر اچھی طرح اپنی گرد لپیٹ لی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم چل رہی ہو یا رکنے کا ارادہ ہے؟ اس نے متانت سے پوچھا۔ میں بس کپڑے بدل کر آتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور چلی گئی۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا ان کی خبر لے کر آؤں، نادیہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا سے لینا، وہ پہلے ہی زبیر پر تپا ہوا تھا سو برجستگی سے بولا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نور تیار ہو کر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ صرف ایک ہی دن کے لیے آئی ہو؟ اگر تمہارے سگے بھائی کا گھر ہوتا تو زیادہ دیر رکتی، یا تمہارے شوہر کو کوئی مسئلہ ہے یہاں چھوڑنے میں؟ اسے نور کا اتنا جلدی جانا ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ رشتے خون کے محتاج ہرگز نہیں، یہ تو احساس اور عزت سے بنتے ہیں، نہ تو یہ سگے پرائی کی بات۔ آئندہ مت کیجیے گا۔ آپ میرے لیے گھر میں میری بہن سے زیادہ بھائی کا گھر ہے۔ میں آؤں گی فرصت سے، بس شادی کے کام نپٹ جائیں، پھر کچھ ہی مہینے میں پھوپھو اور خالہ بن جاؤں گی۔
تو لمبا ہی ڈیرا ڈالوں گی۔ نور نے ہموار لہجے میں کہتے ہوئے نادیہ کو دیکھ کر آنکھ دبائی، جس پر وہ جھینک گئی۔ اور جہاں تک تم نے میرا ذکر کیا ہے زبیر، تو اپنے حصے کا جواب میں خود دوں گا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تم نور کے سگے بھائی نہیں ہو، مگر میں انسان کی پرکھ رکھتا ہوں، تو میری طرف سے نور کو یہاں آنے یا رہنے کے لیے کبھی کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آج کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے زبیر کو یقین دہانی کروائی۔ کوئی بھی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، مگر بات یاد رکھنا۔ اس نے علی سے گلے ملتے ہوئے دوبارہ سرزنش کی۔ ضرور، وہ چبا کر بولا۔ اللہ حافظ بھائی، اس نے زبیر کے آگے سر جھکا کر کہا، جس پر اس نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کے ایمان میں، اس نے ملائمت سے کہا۔ آپ کا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ اس نے مسلسل چپ چاپ بائک چلا رہے علی سے کہا۔ کس نے کہا منہ بنا ہوا ہے؟ کہو تو گردن کو پیچھے گھما کر دکھاؤں دوں؟ جواب میں اس کی شوخ آواز نے نور کو ہمت دی۔ ویسے نہ میں بڑا خوش تھا، میرا کوئی سالہ نہیں، ورنہ ان کے ہزار نخرے ہوتے، مگر نہیں، میرا بھی سالہ ہے، اور وہ واقعی سالہ ہے۔ اس نے جھلے بھلے انداز میں کہا۔ کیوں خوش تھے بھائی زبیر بھائی؟ ہے نا آپ کے سالے؟ اس بات سمجھ نہ آئی۔ ہاں، وہ ہی تو سالہ ہے۔ انداز مزید تپا ہوا تھا۔ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے بھائی سے؟ وہ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ کر بولی۔ نہیں، ایسے ہی بول رہا تھا۔ زبیر کی اعلانیہ دی گئی دھمکی اسے یاد تھی۔ بھائی بھگو بھگو کر مارتا ہے، اور بہن اللہ میاں کی گائے ہیں کہاں پھنس گیا تو علی، کمارا ہی ٹھیک تھا۔ وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے، مار تھوڑی کھانے سالے سے۔ اور تم چپ کر کے بیٹھو، بائک چلانے دو دھیان سے، کچھ ہو گیا تو تمہارا بھائی میرے سر ہوگا۔ اس نے نور کو گھر کا، جس پر اس نے علی کی پیٹھ پر غصے سے ہلکا سا ہاتھ مارا، اور چپکی ہو کر بیٹھ گئی۔ چند دن بعد، علی کہاں رہ گیا ہے؟ یہ ہزار کام پڑے ہیں، پرسوں مہندی ہے، اور اس نے ابھی تک مینیو ہی فائنل نہیں کر دیا۔ شفق خاتون نے بے چینی سے کہا۔ کام سے ہی گیا ہے شفق، کیٹرنگ والے کے پاس ہی، اور پھر دونوں طرف کا وہ دیکھ رہا ہے۔ بشیر نے اپنی طرف کی کیٹرنگ کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے کہ تمہارا جاننے والا اچھا بناتا ہے۔ سبحان صاحب نے خفیف سی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، گھر کا ہی کام ہے، وہی کرے گا نا۔ شعیب کو کیا پتہ، اتنا چھوٹا ہے ابھی وہ برا مان کر بولی۔ چھوٹا؟ تم 22 سال کے جوان پٹھے کو چھوٹا کہہ رہی ہو؟ بی بی، جا کر اینک کا نمبر چیک کرواؤ اپنی۔ سبحان صاحب نے باقاعدہ ہنس کر کہا۔ علی سے تو چھوٹا ہی ہے نا، اسے اتنا نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ اب اگر علی کر رہا ہے تو کوئی انوکھا تو نہیں ہے، انہوں نے بھی فوراً کہا۔ ایک تو تمہیں پتہ نہیں علی سے مسئلہ کیا ہے، اپنی سب اولادوں کو تم ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی ہو، پھر یہ فرق اس کے ساتھ کیوں؟ تمہاری ہی اولاد ہے، اور وہ بھی سب سے لائق اولاد۔ وہ ہمیشہ ان کی علی کو لے کر بیزاری سے نالاں رہتا تھا، کبھی وجہ نہ جان سکے ان کے اس رویے کی۔ اب نور کے آ جانے کے بعد سے وہ مزید دور ہوتی گئیں اس سے۔ میں فرق کرتی ہوں، پتہ نہیں ایسا کیا دیکھ لیا ہے سب نے جو لگ رہا ہے کہ میں فرق کرتی ہوں۔ میری ہی اولاد ہے، وہ میں نے ہی جنا ہے اسے، اور کسی نے نہیں، انہوں نے تپ کر کہا۔ ہاں، مگر صرف جننے سے ماں نہیں بن جاتے شفق، ذرا اپنا دل بڑا کرو، کبھی خود کو احتساب کرنا اکیلے میں بیٹھ کر کہ تم کہاں کہاں غلط ہو۔ ان کا انداز متاسفانہ تھا۔ اور یہ ہرگز مت سوچو کہ نور تمہیں تمہارے بیٹے سے دور کر رہی ہے، ہرگز نہیں، یہ تم ہو جو اسے خود سے دور کر رہی ہو اپنے رویے سے۔ مرد صرف محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، اسے وہ جہاں ملے گا وہ اسی طرف جھکے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اسے اپنی ممتا کا احساس کرواؤ اپنی، ورنہ تم اسے کھو دو گی۔ اور اسی صرف میری باتیں سمجھنا یا حقیقت، اور اگر تم نہیں بدلی تو اس حقیقت کو تم خود دیکھو گی۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کچھ نہیں سمجھتے، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ شفق خاتون بھی انہی لوگوں میں سے تھیں۔ مجھے مت ہی سکھائیں، میں نے کیا کرنا ہے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ہر بار، اس بار بھی انہوں نے اس کی کسی بات خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، تم گھر کر ہی سنبھلو گی، یہ شاید تم جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ علی کہاں رہ گیا؟
ابھی تک نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ کلاک پر نظر دوڑاتے ہوئے خود سے کہا، امی ماموں کی کال آئی تھی، وہ لوگ اسٹیشن سے نکل گئے ہیں، گھر آ رہے ہیں بس۔ نمرہ نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی۔ نکل گئے ہیں مگر علی انہیں ہی تو لینے گئے ہیں اسٹیشن۔ نور نے حیران کن انکشاف کیا، کیا وہ صداقت کو لینے گیا ہے؟ مگر ان کے ساتھ تو نہیں ہے، پھر کہاں ہے علی؟ اب شفق خاتون کو فکر ہونے لگی۔ نمرہ کال لگا بھائی کو۔ انہوں نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی نمرہ کو گھر کا۔ امی نمبر بند جا رہا ہے بھائی کا۔ نمرہ نے فون کان سے ہٹا کر کہا، یا اللہ کہاں رہ گیا میرا بچہ؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ امی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی شاید، آپ پریشان مت ہوں، آ جائیں گے علی۔ نور کی خود کی حالت خراب تھی مگر اس نے خود کو مضبوط کیا اور اسے مضبوط بننا بھی تھا۔ سبحان صاحب ذرا پتہ کر کے آئیں کہاں رہ گیا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے سبحان صاحب سے کہا۔ کہاں رہ گیا مطلب؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ ابو ان کا فون بند جا رہا ہے مسلسل، نمرہ نے متفکر انداز میں بتایا۔ ہاں تو ہو سکتا ہے بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ انہوں نے اب تک معاملے کی سنگینی کو نہ جانا۔ تم اپنے بھائی کو کال کرو نا، اسے ہی تو لینے گیا ہے، وہ فالتو میں پریشان ہونے کی عادت ہے تمہیں۔ آیا تھا اسی کا فون، اسی سے تو پتہ چلا کہ علی تو انہیں لینے ہی نہیں گیا، یہاں سے بھی صبح کا نکلا ہوا ہے، کچھ کارڈ دینے رہ گئے ہیں، وہ کر کے صداقت کو اسٹیشن سے لے لے گا۔ مگر اب شام کے 7 بج گئے ہیں، وہ لوگ 2 گھنٹے اسٹیشن پر انتظار کر کے خود ہی آ رہے ہیں، مگر علی نہیں آیا۔ میرا دل ہولا جا رہا ہے سبحان صاحب، پتہ کریں۔ شفق خاتون کو کسی طور قرار نہ آ رہا تھا۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، انہوں نے آہستہ سے خود سے کہا اور دانیال کو آواز دینے لگے، یا اللہ علی بالکل ٹھیک ہوں۔ نور کا خود کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، مگر اس نے ہی تو سب کو سنبھالنا تھا، ورنہ شفق خاتون کا تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ چند گھنٹے مزید گزر گئے مگر علی کا پتہ نہیں۔ شادی والے گھر میں عجیب خطرناک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ کچھ پتہ چلا ابو ان کا؟ نور نے سبحان صاحب کو اندر آتے دیکھ کر لپک کر پوچھا۔ انہوں نے بس نفی میں گردن ہلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے کہاں ہے میرا بچہ؟ آپ علی کو ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ شفق خاتون بلائی سی ان کے سر ہوئی۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوں، ہر جگہ معلوم کر چکا ہوں، جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ سبحان صاحب نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ بس اب ایک ہی جگہ رہ گئی ہے، میں نے دانیال کو بھیجا ہے وہاں معلوم کرنے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ کون سی جگہ؟ نور کی آنکھوں میں امید در آئی۔ ہاسپٹلز میں، جس آخری گھر میں وہ کارڈ دے کر نکلا تھا، اس کے قریب کے سارے ہاسپٹل میں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شفق خاتون نے دہل کر کہا۔ ہمت سے کام لو شفق، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ سبحان صاحب ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر فوراً ہمت باندھتے ہوئے بولے، ابو علی کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، وہ کسی کام میں پھنس گئے ہوں گے، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو بات سبحان صاحب نے کی تھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، مگر ہمیں ڈھونڈنا تو ہے نا، اسے بس تم دعا کرو، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ سبحان صاحب نے نور کو دیکھتے ہوئے تسلی امیز انداز سے کہا، آپا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی بالکل ٹھیک ہوگا۔ کچھ دیر پہلے ہو گھر پہنچے صداقت ماموں نے اپنی بہن کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہ پہر سے اس کا کچھ نہیں پتہ، اب رات کے 11 بج رہے ہیں، پریشان کیسے نہیں ہوں میں۔ انہوں نے اپنا رونا جاری رکھتے ہوئے کہا، امی امی علی بھائی کا نمبر آن ہو گیا ہے، بیل جا رہی ہے۔ متواتر علی کا نمبر ٹرائی کرتی فرح نے چیخ کر سب کو بتایا، ہیلو علی بھائی آپ کہاں ہیں؟ فون لگتے ہی اس نے پہلا سوال کیا، مگر دوسری طرف سے اجنبی آواز کر ٹھٹک گئی۔ جی آپ کون؟ فرح نے فوراً پوچھا۔ ایکسیڈنٹ کیسے؟ میرے بھائی کیسے ہیں اب؟ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ کیسا ہوا ایکسیڈنٹ؟ میرا بچہ کیسا ہے؟ شفق خاتون نے اسے بری طرح جھنڈوڑ ڈالا۔ دوسری طرف نور کی حالت یوں تھی، کارڈ تو بدن میں لہو نہیں۔ ٹھیک ہے ہاں آ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے فون رکھا۔ بتاتی کیوں نہیں کچھ، کیسا ہے میرا علی؟ امی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے ان کا ہاتھ فریکچر ہوا ہے، وہ ہوش میں آ گئے ہیں، عباسی ہاسپٹل میں ہیں،
ہمیں چلنا ہوگا ابو، اس نے سب کو بتایا۔ علی، نور کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے ہول آ رہے تھے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ الہی خیر۔ سبحان صاحب کو بھی شدید دھچکا لگا تھا۔ بھائی صاحب، ہم لوگ چلتے ہیں ہسپتال۔ صداقت ماموں نے سبحان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہمت دی۔ میں بھی چلوں گا، شفا خاتون نے فوراً کھڑے ہو کر کہا۔ عورتیں گھر پر رہیں گی، ہم جا رہے ہیں، علی کو لے کر گھر آئیں گے، سبحان صاحب دو ٹوک انداز میں کہا، اور ان کی اگلی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ یا اللہ، میرے علی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، نور نے دعا کی۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ لوگ علی کو لے کر گھر آئے تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ مہمان پہلے سے رکے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو ٹھہرے ہوئے لوگوں نے ہی اطلاع کر دی تھی۔ زرینہ خالہ کا تو پورا گھر موجود تھا، ماں سوائے تانیہ اور شعیب کے۔ اماں، آپ اتنا پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا فریکچر ہے بس، ڈاکٹر نے کہا ہے 2-3 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ علی نے مسلسل روتی شفق خاتون کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ شفق، اللہ نے کرم کیا ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مصیبت چھوٹے میں ٹل گئی، ورنہ بائی کا جو حشر ہوا ہے اسے دیکھ کر تو میں بھی ڈر گیا تھا بہت۔ سبحان صاحب نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ نور کہاں ہے؟ اس کی نظریں کب سے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نہ تھی۔ یہی تھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو شاید نماز پڑھنے گئی ہیں، بھابھی نے بھی رو رو کر خود کو ہلکا کیا ہوا ہے۔ فرح نے تعصب سے کہا۔ جاؤ بھائی کو کمرے میں لے جاؤ، آرام کرے تاکہ اور اپنی بیوی کو بھی سنبھالے، سبحان صاحب نے دانیال اور فرح سے کہا۔ چلے بھائی، فرح نے اس کا دایاں ہاتھ اپنی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ دانیال نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، یا ریڑھ کا یا پیر کی نہیں، میں چل سکتا ہوں۔ اسے یوں کسی کے سہارے ہونے ویسے بھی پسند نہ تھا۔ استغفر اللہ، ایک ماروں گی، اب میں غضب خدا کا، منہ میں جو آ رہا ہے بکے جا رہے ہو، کون سی گھڑی ہو۔ شفا خاتون نے اسے بری طرح گھرکا۔ آپ کے پاؤں میں بھی کافی چوٹیں لگی ہیں بھائی، اور چپ چاپ چلیں بے فکر ہو کر، میں سیڑھیوں سے گراؤں گی نہیں آپ کو، فرح نے مسکرا کر کہا۔ ویسے امی دیکھیں، آپ نے بھائی کا کمرہ پہلی منزل پر شفٹ کروا دیا، دانیال بھائی کے لیے اب انہیں چڑھنے اترنے میں کتنی مشکل ہوگی، نمرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں بھائی، میں کل ہی اپنے دوستوں کو بلا کر سامان نیچے شفٹ کرواتا ہوں، آپ کا میں اور تانیہ اوپر چلے جائیں گے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں یار، کچھ دنوں کی ہی بات ہے، ویسے بھی نیچے والا کمرہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے، اب کیوں اسے خراب کرنا۔ اس نے فوراً منع کر دیا۔ اب چلیں بھائی، میری گردن دبی جا رہی ہے آپ کے بھاری ہاتھ کے نیچے، فرح نے ازراہ مذاق کہا۔ تمہیں ہی شوق ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہوں، علی نے مزید زور ڈالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے یخنی لاتی ہوں، نمرہ نے علی سے کہا اور لاؤن سے باہر چلی گئی۔ بھائی کیا جان بنا رکھی ہے، پہلوانوں جیسی، میری تو گردن ہی درد کرنے لگ گئی ہے۔ ابھی آدھی سیڑھیاں بھی نہ ہوئی تھیں کہ فرح ہانپنے لگی۔ تم چھٹانگ بھر کی ہو، اس میں میرا کیا قصور، علی نے اس کی صحت کو نشانہ بنایا۔ دانیال، یار تم آ جاؤ، یہ مر ہی نہ جائے، علی نے دیوار کا سہارا لے کر اسے آزاد کیا۔ دانیال نے پھرتی سے اس کا ہاتھ اپنی گردن میں ڈال لیا اور فرح نے دانیال کی جگہ سنبھال لی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نور نماز پڑھ رہی تھی۔ دانیال اور فرح نے آرام سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور کمرے سے چلے گئے۔ وہ اطمینان سے بیٹھا اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سکون سا تھا اس کے چہرے پر۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ اس کی موجودگی سے واقف نہ تھی۔ علی نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ رو رو کر اللہ سے کیا مانگ رہی تھی یہ اسے بھی بہت اچھے سے پتا تھا۔ آپ آ گئے، میں یخنی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ کو طاقت ملے گی، اس نے جائے نماز سمیٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نمرہ بنا رہی ہے، تم ادھر میرے پاس آؤ، علی نے نرمی سے کہا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، یہ تو سارے خراب ہو رہے ہیں، اس نے علی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ علی چپ رہا، بس اس کی بوکھلاہٹ دیکھتا رہا۔ نکال دیے کپڑے، اب کوئی اور کام ڈھونڈو، اس نے مضطرب سی کھڑی نور کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں، نہا تو آپ سکتے نہیں ہیں، میں پانی لے آتی ہوں بالٹی میں، اس نے کپڑا بھگو کر یہ مٹی وغیرہ صاف کر دوں گی سینے اور کندھے سے، اس نے علی کی بات کو اب بھی کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ نور،
ادھر آؤ۔ اب کی بار وہ ذرا اونچی آواز میں بولا تو اس کے قدم تھم گئے۔ ہار مان کر وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو، علی نے رسان سے کہا۔ اس نے نفی میں اپنی گردن ہلائی۔ نور حیات، اس نے تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو وہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ چڑیا جتنا دل ہے تمہارا یار، علی نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ اس کا لمس پا کر نور سارے بند توڑتی رو دی۔ اتنی سی بات پر تم نے کیا حال بنا رکھ دیا ہے؟ خود کا یار، اس طرح اذیت مت دو مجھے، میں ٹھیک ہوں بالکل چندا۔ اس نے نور کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی علی، اگر آپ کو کچھ بھی ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہیں جانتے آپ میں نے یہ گھنٹے کس اذیت میں گزارے ہیں۔ بظاہر خود کو میں نے بہت مضبوط رکھا، مگر اندر سے میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں یہی ہوں، تمہارے پاس، تمہارے ساتھ۔ بس اب رونا بند کر دو پلیز یار، اس نے ذرا سختی سے کہا تو وہ ہچکیاں لیتی اس سے الگ ہوئی۔ پانی پیو شاباش، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نور نے اس کی بات مانتے ہی پانی گلاس میں انڈیلا اور پیا تو کہیں جا کر اس کی ہچکیاں رکیں۔ اب رونا نہیں ہے، تم نے سمجھ آئی بات میری؟ اس نے حکم دیا تھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب شرٹ چینج کروا دو میری، جلدی سے، الجھن ہو رہی ہے مجھے، علی نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں شادی 1-1.5 ہفتہ آگے بڑھا دینی چاہیے، سبحان صاحب نے شفق خاتون سے کہا۔ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، ہال بک ہیں، اس طرح تو نقصان ہو جائے گا امی، دانیال فوراً بولا۔ تمہارے پلے سے تو ویسے بھی کچھ نہیں جا رہا، تو اتنا گونگا مت کرو، فرح نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ یہ کیا تم نے ہر وقت مجھے تانا دیتی رہتی ہو، تیرے شوہر سے تو ایک ڈھیلا نہیں لیا، پھر کیوں اتنی پھدک رہی ہو؟ دانیال نے سخت تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ اے بدتمیز سے بات کرو، بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میں تمہارا نہیں کھا رہی جو سنوں گی، البتہ تم ضرور دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور اب لا رہے ہو ایک اور بوجھ کو۔ فرح نے ہاتھ اسی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ آتی ہی کیوں ہے؟ جب سے آئی ہے ادھر ہی مری پڑی ہے، سسرالیوں نے نکال دفع کیا ہے کیا؟ دانیال پھر بھی باز نہ آیا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم بہن سے؟ سبحان صاحب نے غصے سے کہا۔ اسے بھی تو بولیں، اپنی حد میں رہے، اپنے گھر کے مسئلے دیکھے، یہاں آگے لگانے کام نہ کرے۔ وہ متنفر انداز میں بولا۔ میں یہاں اس کی یہ بکواس سننے نہیں آئی ہوں، اس کا گھر نہیں ہے، یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں 100 بار آؤں گی، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ فرح نے تضحیک امیز انداز میں کہا۔ کیا مچھلی بازار بنا رکھا ہے؟ گھر کو جو بات ہو رہی تھی وہ تو ادھوری رہ گئی، تم لوگ اپنی اپنی شروع ہو گئے۔ سبحان صاحب نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کروانا چاہا۔ اسے سمجھائے کہ اپنی چونچ بند رکھے۔ دانیال نے تنگ کر کہا۔ میرا یہی کہنا ہے شادی کی تاریخ آگے بڑھائیں، ورنہ پرسوں شادی ہے اور بھائی شرکت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک اور بات سن لیں، آپ اگر علی بھائی شادی میں شریک نہ ہوئے تو میں بھی نہیں آؤں گی، کیونکہ اس خود غرضی کا حصہ کم از کم میں تو ہرگز نہیں بننا چاہوں گی۔ فرح کا انداز قطعی تھا۔ تمہارے آنے یا نہ آنے سے فرق پڑتا ہے کسی کو؟ اچھا ہے، سکون سے ہو جاؤ گی اب میری شادی، دانیال نے اس کی دھمکی کا جواب میں بے فکری سے کہا۔ تو گائز، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ گائز، ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔